वनक्सिम मिनल अम्वाल, और कभी तुम्हारे माल को बीमार करके मर जाएंगे, इस सूरत में आजमाऊंगा। वल अनफुस, कभी इंसानों को मार के तुम्हें आजमाऊंगा, मौत दे देता है अल्लाह तबारक व तआला। मासूम बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही फौत हो जाते हैं, और जब बड़े जवान होते हैं, नौजवान बेटे का बहुत गम होता है, तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला आजमाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये आजमाइश मेरी तरफ से होती है, लेकिन आखिर में क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, क्या है, खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए है। तो सब्र का दामन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। ये तकलीफ़ें, मुसीबतें, गम, परेशानियाँ, बीमारियाँ ये तो होती रहती हैं, लेकिन खुशखबरी क्या है, अल्लाह पाक फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी जो है वो सब्र करने वालों के लिए है। तो सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम मेरा शुक्र अदा करो, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। लेकिन क्या फरमाया, मेरे शुक्र अदा करने के बाद तुम अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। और आगे फरमाया कि इन दोनों में से, वालिदैन में से, दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उफ़्युं वला तन्हरहुमा, तो इनको उफ तक भी ना कहो। हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये उस उफ का मायना किया है हूँ, यानी कि अपने वालिदैन को किसी बात का अगर वो काम का हुक्म करें तो उनको हूँ इस तरह भी ना कहो। इसका तर्जमा ये किया है उफ का तर्जमा। तो बाकी सहाबा किराम फरमाते हैं अगर हूँ से भी कम कोई और लफ्ज होता गुस्ताखी की तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी रोकते कि अपने माँ बाप को ये भी ना कहो, किसी किस्म का तकलीफ ना दो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ बात करो नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बात करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने पर अल्लाह तबारक व तआला आदमी को मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो जो लोग पैसे खर्च करके यहाँ से बैतुल्लाह जाते हैं और तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं, अपना माल वक्त सब देते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं है कि वो कबूल होगी या नहीं होगी उम्रा। तो लेकिन इंसान तो जाता है, लेकिन ये गारंटी तो नहीं है कि कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन माँ को सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। तो माँ बाप की खिदमत के ऊपर इतना जोर दिया गया है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी यही इरशाद फरमाया गया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फी सख़तुल वालिदी, कि रब की रजामंदी के अंदर वालिदैन की रजामंदी है, रब की वालिदैन की नाराजगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी है। वालिदैन की रजामंदी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी है, वालिदैन की नाराजगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी है। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से भी यही मालूम हो रहा है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहो, ऐसे भी ना कहो। और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तकलीद फरमा रहे हैं, बार बार अपने उम्मतियों को फरमा रहे हैं अपने वालिदैन का इज्जत और एहतराम करो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो दीन अता किया, अल्लाह ने आपको जो इस्लाम अता किया, आपके दीन इस्लाम में जो सबसे ज्यादा अच्छा जो वज़नी अमल है वो मुझे बताएं, वो नेकी जो सबसे ज्यादा आपके दीन में अच्छा हो, बेहतरीन हो, वो मुझे बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे अच्छा अमल मेरे दीन में जो अल्लाह पाक को लगता है वो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना है। वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना ये अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं फिर मैंने पूछा या रसूलल्लाह इस नेकी के बाद और कौन सी नेकी अल्लाह को ज्यादा पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह की इबादत के बाद, नमाज वक्त के ऊपर पढ़ने के बाद जो सबसे ज्यादा जो अच्छा अमल अल्लाह पाक को लगता है वो माँ बाप की खिदमत करना है। दूसरी मरतबा मैंने फिर पूछा कि या रसूलल्लाह फिर बताएं इसके बाद फिर अल्लाह पाक को कौन सा नेकी जो सबसे ज्यादा पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप की खिदमत करना। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया और चौथे मरतबा फिर फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो मालूम ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो दीन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर जो सबसे ज्यादा वजनी और सबसे ज्यादा अच्छा अमल है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, फरमाया वो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना है। और नमाज के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे ज्यादा जो अच्छा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो माँ बाप की खिदमत करना है। और फिर उसके बाद बाकी अमाल अच्छे जितने भी हैं उनके ऊपर भी अमल जरूरी है। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے ثواب کی نیت سے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں جہاد کا اور ہجرت کا، ثواب کی نیت سے اللہ پاک مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں، اور جو ہے میں ہجرت بھی کروں گا، جہاں آپ چاہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مکہ اپنا شہر بھی چھوڑ دوں گا، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، جیسے آپ کہیں گے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، ثواب کی امید سے اللہ پاک مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے، میرا کام بن جائے گا، اور میں جہاد کے لیے بھی تیار ہوں، ہجرت کرنے کے اوپر بھی تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بس آپ کی جہاد اور آپ کی ہجرت یہی ہے۔ تو یہ کتنا وہ صحابی جہاد کے اوپر تیار ہو گیا، لڑنے بھیڑنے کے اوپر تیار ہو گیا، اپنا شہر مکہ چھوڑنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو کر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، بس آپ کا جہاد اور آپ کی ہجرت ہی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی گئی ہے، قرآن کریم کے آیات کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کو کرو۔ ایک شخص نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ میں حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرو، تمہارے حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ ہر بات کے اوپر ماں باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجیح دی ہے۔ قرآن کریم کے آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی خدمت کے اوپر زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تمہارے سب سے زیادہ جو حسن سلوک کا جو مستحق ہے وہ تمہارے ماں باپ، ماں ہے، بلکہ پہلے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے وہ تمہاری ماں ہے، اور 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق تمہارا باپ ہے۔ تو ماں کو ترجیح دی گئی، کیوں؟ ماں باپ کی بنسبت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے بچے کی پرورش کے اندر بھی، اور 9 ماہ تک ماں اپنے بیٹے کو جو ہے نا اپنے پیٹ کے اندر پالتا ہے، اس کے بعد جب باہر نکلتا ہے باہر بھی خدمت زیادہ ماں کرتی ہے، جب چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ پلانا، اس کا دیکھ بھال کرنا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا تمہارے حسن سلوک جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ تمہاری ماں ہے، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا کی کہ ذلیل تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اور ذلیل تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ کون تباہ و برباد ہو جائے؟ فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور یہ بد نصیب ان کی خدمت حاصل کر کے اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا، اللہ پاک سے جنت اس نے وصول نہ کر سکا، تو فرمایا یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین فرمایا ہے۔ تو ماں باپ کے جو ہے نا خدمت نہ کرنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اور جس شخص نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی یا اللہ مجھے یہ بتائیں جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا، میرا ساتھی جنت کے اندر کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلاں کسائی جو ہے وہ جنت کے اندر تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس کو ملنے کے لیے، جاؤں دنیا کے اندر بھی مل لوں اپنے ساتھی سے، جنت کے اندر بھی میرا ساتھی یہی ہوگا، دنیا کے اندر اس کی ملاقات تو کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دیکھا اس کو وہ گوشت بنا رہا ہے، لوگ گوشت لے کے جا رہے ہیں، اور رات کا جب وقت ہوا تو اس نے دکان بند کی اور تھوڑا سا گوشت اپنے گھر کے اندر لے گیا، اور جب گھر پہنچا تو اس نے خود سالن بنایا، اور اس کی بوڑھی ماں سوئی ہوئی تھی، اس نے خود روٹیاں پکائیں، اس کے بعد اس نے خود سالن اور روٹی نہیں کھائی، پہلے اس نے اپنی ماں کو سالن کھلایا، اس کے بعد جب سالن ماں نے روٹی کھا لی تو ماں نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کون سی تیری نیکی ہے، کیا نیکی تو کرتا ہے، تو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا، تیری نیکی سب سے زیادہ اچھی نیکی کیا ہے، کیا خوبی ہے تیرے اندر؟ اللہ نے مجھے فرمایا جنت کے اندر تو میرا ساتھی ہوگا۔ فرمایا موسیٰ میری کوئی خاص نیکی شیکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جب میں
سالن گوشت لے کے آتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، تو پہلے میں خود نہیں کھاتا، پہلے میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد خود کھانا کھاتا ہوں۔ تو میری ماں روزانہ مجھے یہ دعا دیتی ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو بس یہی نیکی ہے اور کچھ نیکی نہیں ہے۔ تو فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کی جو دعا ہے یا بد دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ پاک کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہے۔ تو ماں نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ اس وجہ سے ماں باپ کی دعا زیادہ لیں اور ماں باپ کی بد دعا سے بچا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ تو ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، تو جو بڑا بھائی تھا ان میں اس نے کہا یار آپ والد صاحب کو میرے سپرد کرو، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اور جو میراث بنے گا، جو اس کا حصہ بنے گا وہ آپ تقسیم کر لینا، مجھے نہ دینا بے شک، لیکن ماں باپ کو میرے حوالے کرو، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آخر میں جب وہ فوت ہو جائے میراث آپ اپنے تقسیم کر لینا، مجھے نہ دینا۔ سب راضی ہو گئے، بڑے بھائی کو دے دیا باپ، وہ ان کی خدمت کرتے رہے، بالآخر باپ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس نے خواب کے اندر دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک اشرفی پڑی ہے، اس کو لے لو۔ تو اس نے کہا کیا اس میں میرے لیے کوئی برکت ہوگی؟ کہا گیا نہیں، تیرے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اس نے نہیں اٹھایا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، 10 اشرفیاں پڑی ہیں تو ان کو اٹھا لو۔ اس نے کہا ان میں میرے لیے برکت ہوگی؟ کہا گیا نہیں، تیرے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، فلاں جگہ میں جاؤ، وہاں جو ہے نا 1 اشرفی پڑی ہے، وہ اٹھا لو۔ اس نے کہا کیا میرے لیے اس میں برکت ہوگی؟ کہا ہاں، اس میں تیرے لیے برکت ہوگی۔ اس نے یہ کیا، وہیں جگہ پہ اشرفی پڑی تھی اور اس نے اٹھا لیا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اس نے ایک مچھلی خریدی ہے اور اس کے اندر سے 2 موتی نکلے، اور اس نے ان کو جو ہے نا 60,000 درہم کے اندر بادشاہ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ تو فرمایا یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ ساری زندگی جو اس نے باپ کی خدمت کی، اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دے دیا۔ تو ماں باپ کی خدمت کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں بہت زیادہ لگتی ہیں انسان کو، انسان کا نصیب اچھا ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو جزا ہے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جنت کو وصول کرنا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھو، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ تمہارے جنت کا ایک دروازہ ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے تم اس کے خدمت کر کے اللہ پاک سے یہ دروازہ حاصل کر سکو، جنت حاصل کر سکو، تمہاری مرضی ہے، چاہے اس کو ضائع کر دو۔ تو ماں باپ کی خدمت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اس بندے نے پوچھا ایک ماں باپ کے نافرمانی کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا نافرمان تھا، تو جب وہ فوت ہو گیا، ایک دن ایک بزرگ گزر رہا تھا راستے کے ساتھ، جب قبرستان کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ قبرستان سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے، 3 مرتبہ وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا تلاش کرنے کی کوشش کی یہ شخص کون ہے۔ جب وہ رسا میں تلاش کے علاقے کے اندر پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے شرابی تھا، دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، اور اس کی ماں اس کو ہر روز یہ روکتی تھی کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دے، یہ غلط کام ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ اپنی ماں کو کہتا کہ تو ہر وقت گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے، اور عصر کے وقت اس کی موت ہوئی ہے، اور روزانہ عصر کے وقت ہاں لوگ اس کے قبر کو دیکھتے ہیں، یہ باہر نکلتا ہے اور جو ہے نا گدھے کی طرح چیخ کر پھر گم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں شراب پینے والے کے اوپر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کتنی سخت پکڑ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ الخمر جماع من الاسم، شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس وجہ سے اب انسان شراب پیتا ہے تو یہ عقل سلب ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس دوران جب دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو تو انسان کو نہیں پتہ چلتا باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بھائی کون ہے، چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے۔ تو اسی دوران وہ بہت بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، گالیاں بھی دے دیتا ہے، اور جو ہے نا لڑ جاتا ہے دوسروں کے ساتھ، غلط کام کر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ گناہ کرنے سے بہت ساری گناہ انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر جماع من الاسم، یہ شراب ساری گناہوں کی جڑ ہے، اس وجہ سے اس گناہ سے بچا جائے۔ تو ماں باپ کے عنوان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تو وہ راستے کے اندر جا رہے تھے، کسی غار کے اندر جب داخل ہوئے تو غار کا دروازہ بند ہو گیا، اوپر سے پتھر آ گیا تو وہ سارے اندر چھپ گئے۔ تو اب مشورہ کرنے بہت زور لگایا، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے۔ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ جس نے جتنی نیکیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی انہی نیکیوں کا واسطہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس غار سے نجات دے۔ تو پہلے نے کہا یا اللہ ایک دن میں اپنے چچا کی بیٹی کے اوپر قادر تھا، غلط کام کرنے کے اوپر میں تیار ہو گیا اور وہ بھی راضی ہو گئیں، لیکن جب میں غلط کام کرنے کے لیے گیا تو اس وقت اس نے کہا اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جا۔ تو یا اللہ اگر میں غلط کام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اسی دوران میرے اوپر تیرا ڈر غالب آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کیا۔ یا اللہ میں نے تیری محبت کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو وہ جو ہے نا اس پتھر کو ہٹا دے غار سے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا لیکن باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو دوسرے نے کہا یا اللہ میں ایک مزدور لے آیا ہوں گھر کے اندر، گھر کے کام کاج میں نے اس سے کروائے، تو آخر میں تھوڑی سی بات کے اوپر وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے مزدوری مجھ سے نہیں لی، تو میں نے اس کے مزدوری کے پیسوں سے ایک بکری لی ہے اور میں اس کو پالتا رہا، اس سے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، اسی طرح اس کا مال بڑھتا گیا یا اللہ، اور میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کی وجہ سے کی ہے۔ اور آخر میں وہ سارا ریوڑ میں جب اس کو دینے کے لیے گیا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، خدا کے بندے مذاق کر رہا ہے، اتنی مزدوری تو میری نہیں تھی۔ اس نے کہا یار اسی طرح میں نے کیا ہے، تیرے مال کو بڑھایا ہے، یا اللہ یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ فرمایا پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا لیکن باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ آخر میں جو پتھر ہٹا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خدمت کا واسطہ دیا تو وہ پتھر ہٹ گیا۔ اس کی بات یوں ہے، اس بندے نے کہا یا اللہ میں جو ہے نا لکڑیاں کاٹتا ہوں دیہات کے اندر اور شہر میں جا کر بیچتا ہوں، اور جو پیسہ منافع ہوتا ہے اس سے گھر کی دال ساگ لیتا ہوں، گھر کا گزارا کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں گائے کا دودھ وغیرہ بھی لیتا ہوں اور اس کے پہلے جا کر اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا ہوں۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ جب میں دودھ لے کر گیا تو ماں باپ میرے سو گئے تھے اور میری بیوی اور میرے بچے جاگ رہے تھے، تو اس دوران میرے بچے رونے لگ گئے، انہوں نے کہا ابا جان ہمیں دودھ دے دیں، لیکن میں نے ان کو نہ دیا، اور بیوی کہتی رہی معصوم بچے ہیں رو رہے ہیں ان کو دودھ دو، لیکن میں نے ان کو بھی نہ دیا یا اللہ۔ اور میں ساری رات اپنے ماں کے سرہانے کے اوپر کھڑا رہا، صبح کو جب وہ جاگی تو میں نے پہلے دودھ ان کو دیا۔ یا اللہ یہ سب کچھ میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت میں نے کی ہے۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے پھر پتھر سارا کا سارا ہٹ گیا اور یہ تینوں شخص نکل گئے۔ تو ماں باپ کی خدمت کے اوپر ساری زندگی انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، اور اس نیکی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار سے پتھر کو ہٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بت فروش تھے، بت بیچا کرتے تھے، بت بناتے تھے پھر بیچتے تھے۔ تو جب بیٹے نے اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بتایا کہ وحدہ لا شریک، وہ یہی ایک اللہ ہے اور یہ بت کچھ نہیں ہے، تو باپ کو غصہ لگا۔ باپ نے کہا بیٹے اگر اس گھر کے اندر تجھے رہنا ہے، اگر اس گھر کا نمک کھانا ہے تو میرے بتوں کو سجدہ کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ان بتوں کو سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے نبی بنا کر مجھے بھیجا، لہذا میں آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ تو بیٹے نے باپ نے گھر سے نکال دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی باتیں نہیں کی، بلکہ باپ کے بات کو مان کر گھر کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ چھوڑا۔ تو ماں باپ کا خدمت کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ چھوٹی موٹی سخت بات وہ کہہ بھی دیں تو پھر آگے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ہاں اگر وہ شرک کے اوپر غلط کام کے اوپر ابھارے تو قرآن کریم کہتا ہے پھر ان کی بات آپ نہ مانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہوئی تو دیکھا آسمان کے اوپر ایک شخص کو انتہائی خوشگوار موڈ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا
یا اللہ یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے جو جہاں پہ ہے اور خوشگوار ہے، اس کے چہرے کے اوپر مسرت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ بندہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام فرمایا یہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے اوپر جو فضل و انعام کیا ہے، احسانات کیے ہیں، اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو میں نے عطا کی ہیں، یہ ان کے اوپر حسد نہیں کرتا، بس خوش رہتا ہے ہر کسی سے جلتا چھلتا نہیں ہے۔ یہ کسی کے اوپر جلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا شب برات کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش نہیں فرماتے جو دوسرے مسلمان کے خلاف دل کے اندر حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ حسد بغض کے اوپر یہ بہت بڑا منع کیا گیا ہے اس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، جو زنا سے سخت ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بس مزے میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا یہ بہت سخت اور سنگین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پہلا تو یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے دوسروں مسلمانوں کے اوپر میں نے جو فضل انعام اور ان کے اوپر اپنی نعمتیں کی ہیں ان کو دیا ہے، فرمایا یہ ان سے جلتا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا یہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کی چغل خوری نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس وجہ سے ہم نے اس کو یہ مرتبہ اور یہ درجہ عطا کیا ہے۔ تو آگے فرمایا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کی خدمت کر اور ان کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کر، اگر تجھے جنت کی ضرورت ہے۔ ایک اور صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد کا اور ہجرت کا، میں آپ کے ساتھ جہاد کے اوپر تیار ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں اس امید سے کہ اللہ پاک مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ پاک نیکی عطا فرمائیں گے۔ جہاد کرنا چاہتا ہوں اور ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو اپنا شہر بھی چھوڑ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو صحابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، بس آپ کا ہجرت اور آپ کی جہاد یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو جو دین عطا کیا، اسلام عطا کیا، آپ کے دین میں جو سب سے زیادہ اچھا عمل ہے، جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں میں تاکہ میں وہ عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دین میں جو سب سے زیادہ اچھا عمل ہے، جو سب سے زیادہ بہترین عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ تم وقت کے اوپر نماز پڑھو۔ اور دوسرا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سی نیکی جو اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ اچھی نیکی ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سی نیکی ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جو اچھا عمل ہے، اچھی نیکی ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ جہاد اور باقی اعمال بعد میں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اللہ کا میسج، کربلا کا میسج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی یہی ہے، نماز کا اہتمام لازمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ صبح کو پہلے جو اذان دیتا ہے وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے جو بہتر شے ہے وہ نماز ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ اللہ پاک کا پیغام سب سے پہلے سارے وقت رات انسان سویا رہے، انسان جو ہے نا سکون کے ساتھ سویا رہے، حالانکہ اگر کوئی مچھر یا کوئی چیز کاٹنے کے لیے آ جاتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ کاٹنے نہیں دیتے، اللہ پاک انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن صبح کے وقت اللہ پاک فرماتے ہیں اب جو تمہارے لیے جو بہتر ہے وہ نماز ہے۔ اللہ پاک کا پیغام بھی یہی ہے کہ نماز کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ اور کربلا والوں کا میسج میں نے عرض کیا، حضرت حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا یہی میسج ہے۔ یہ میسج نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہن لینا اور جو ہے نا سبیلیں تقسیم کرنا گھوڑے کے اوپر، یہ غلط میسج لوگوں نے سمجھ لیا۔ کربلا والوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی اللہ کی نمازیں ادا کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ان کا میسج بھی یہی ہے۔ اگر ہم عاشق حسین ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صحابہ کرام کے عاشق ہیں تو نماز کو کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر وقت میں اس دنیا سے جا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری میسج، آخری پیغام یہی تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس وجہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت
बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौत से पहले पहले मौत की तैयारी